अगर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़, कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, बंगाल में इलेक्शन खूनी इलेक्शन बन चुका है। फायरिंग में 5 अफराद के हलाक होने की ख़बरें आ रही हैं। तो महाराष्ट्र से अफसोसनाक ख़बर आ रही है, कोविड हॉस्पिटल में आग की वजह से कई हलाकतें हुई हैं। तसादुम हुआ है बंगाल में और 30 अप्रैल तक बिहार में मसाजिद बंद रहेंगी। ब्राज़ील में नर्स ने ऐसा दस्ताना बनाया जो इंसानी एहसास पैदा करता है और अमरीकी बहरी बेड़े के बहरे असवद आमद हो चुकी है। अमरीका ने तुर्की को पेशगी इत्तला देने की ख़बरें आ रही हैं। तो वहीं पर चाइना ने अमरीका पर हमलों को लेकर के इस वक्त तनकीद की है अमरीका की। और मैसूर में किस तरह से एक लाइब्रेरी जला दी गई जिसमें बहुत पुरानी किताबें मौजूद थी और इस वक्त सुर्खियों में है ये तस्वीर। वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त हमारा काम आपके ताउन से कहाँ चल रहा है। आप ही नाज़रीन की जानिब से दिए जाने वाली अमानतों को हम यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन मुख्तलिफ़ गरीब बस्तियों में हमारी टीम पहुँच कर के आपके अमानतों से ख़रीदे गए अनाज को, राशन को और ज़रूरत की चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस मौके पर जो भी टीम इन बस्तियों में, पहाड़ की ऊंचाइयों में वाक़े हैं, गरीब हैं, मुफलिस और बेकस हैं, उन तक पहुँचाने की कोशिशें कर रहे हैं, मैं सीधी बात की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्र भी अदा करता हूं। और उन लोगों का भी जो लोग इनको ताउन फराहम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए खुसूसी दुआएं भी हो रही हैं। जो सीधी बात नाज़रीन हैं, हम थोड़ी बहुत दुआ भी आपको सुनाएंगे ताकि आप भी उनकी दुआओं में शामिल हो जाएं। गरीब, बेकस, यतीम बच्चों की और बेवा औरतों के आमीन में आपका आमीन में शामिल हो। यही सब कुछ रह जाता है जो बाकी रह जाता है, सवाब का बाइस बनता है। बदसूरत दीगर दुनिया की जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। हमने किसको खिलाया, क्या दिया, यही कुछ है जो हमें आखिरत का ज़रिया और ज़ख़ीरे आखिरत बन जाता है। वह नाज़रीन गिरामी, हमारा एक काम लगातार जारी है। हमारी टीम लगातार पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर पहुंच करके आपकी अमानतों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग मजबूर हैं उनका एक बेहतरीन रमज़ान गुज़रे, इसकी कोशिशों में हैं। आप भी कोशिश करें अपने अतियात को और ज़कात वगैरह को या जो भी आप इमदाद फ़राहम करना चाहते हैं वो फ़राहम करें इन लोगों को, ताकि इनके घरों में भी खुशियाँ हो, बेहतर अंदाज में रमज़ान का महीना भी गुज़रे और ईद भी गुज़रे। तो इस वजह से हमने ये काम शुरू किया है। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप तफसीलात भेजें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको उसमें सारी डिटेल्स देंगे। फिर उसके बाद आपको जो भी फ़राहम करना है फ़राहम कर सकते हैं। ये बहुत सारी तस्वीर आ रही है नाज़रीन गिरामी, कितनी तस्वीर आपको दिखाएं, यहाँ के हालात क्या बताएं। ये सब ऐसे हैं कि ये जगह पर जोड़ लिया जाता है और फिर ये लोग वहाँ से अपने इलाके कहीं 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर पैदल राशन लेकर के चले जाते हैं अपनी बस्तियों में। तो एक बड़ा एक मिशन है, एक बड़ा एक काम है, बड़ी मेहनतें हैं, जद्दोजहद है। बहर कैफ अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो उसका सरिया, उसका बेहतरीन बदला देगा। आप लोग भी इस जानिब करें। छोटी दुआ लंबी है लेकिन छोटी सी मुख्तसर सुनाते हैं आपके लिए, उसमें आमीन कहें। फिर हम अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। ये आप लोगों की अमानतें हैं और आप लोगों को सुनाना, आप लोगों को दिखाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। या अरहमर राहिमीन या राहिमल मसाकीन, या अल्लाह हमारी इस बस्ती ने आबाद फरमा। या अल्लाह जितना भी इसके अंदर बसें लगा, या अल्लाह सब ने सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह गैब का खजाना दे मौला, इनकी मदद और नसरत फरमा। ऐ अल्लाह इनका बच्चा ना जिंदगी अता फरमा, इनका बच्चा ना आलिम ब अमल बना। या अल्लाह दुनियावी तौर पर भी हमने तरक्की अता फरमा। या अल्लाह दीनी तौर पर भी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह तू अपनी रहमत की बारिश फरमा इस पूरी बस्ती के ऊपर। या अल्लाह जितना भी हमारा बाप अजदाद आज तक गुजर गए हैं उन सब की मगफिरत फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने
اس غریب بستی واسطے یہ انتظام کیو اے اللہ ان کا دو جہاں تو اچھا فرما اے اللہ ان کی دنیا نہ بھی اچھا فرما ان کی آخرت نہ بھی اچھا فرما اے اللہ تو اپنا فضل اور کرم فرما ہم سب کا حال پر رحم فرما یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین اے اللہ خصوصی رحمتوں کو نزول فرما یا اللہ اس بستی نے آباد فرما یا اللہ جتنا بھی بچہ اس مکتب کے اندر قرآن پاک پڑھنے لگا مولا انہوں نے تو کامیابی عطا فرما سب نہ یا اللہ صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ سب نہ اپنا دین واسطے قبول فرما یا اللہ ہماری مایا بہنا نہ یا اللہ شرم و حیا عطا فرما عزت عطا فرما یا اللہ ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا. آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے خبر جو آپ کو رکھنا ہے مغربی بنگال اس وقت ناظرین گرامی خونی الیکشن ہو رہا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوچ بہار نامی علاقے میں ووٹنگ کے دوران میں یہاں کی فوج نہتے دیہاتیوں پر نہتے یہاں کے عوام پر فائرنگ کھول دیتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے 4 لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. بعض رپورٹوں کے مطابق 5 لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. آج صبح بھی ایک اور موت واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے 5 لوگوں کی ہلاکتوں کی خبر پوری طرح سے تصدیق کے ساتھ آ رہی ہے. CRPF کے نوجوانوں نے سیتل کوچی جس کو کوچ بہار کہا جاتا ہے وہاں پر ایک فائرنگ کی تھی. بتایا جا رہا ہے کہ 2 گروپوں میں جھڑپوں کے درمیان جو سچویشن ہوئی تھی جس طرح کی مار دھاڑ اور تصادم ہوا تھا اس پر قابو کرنے کے لیے یہاں کی CRPF کے نوجوانوں نے جو ہے فائرنگ کھول دی تھی. اس درمیان میں آج وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بھی کہا کہ CRPF میری دشمن نہیں ہے لیکن وزیر داخلہ کی ہدایت پر اس وقت جو ہے یہ لوگ کام کر رہے ہیں انہی کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں. ایک سازش کی جا رہی ہے اور آج کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح TMC کے خلاف TMC کارکنان کے خلاف جو ہے لگاتار جو ہے اس وقت وزیر داخلہ یعنی انہوں نے ڈائریکٹلی امت شاہ پر جو الزام دھرا ہے کہ وہی ہے جو یہاں پر اس طرح کے حالات بنا رہے ہیں اور انہی کے اشاروں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہتے ہوئے ممتا بنرجی نے امت شاہ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. اسی طرح ناظرین گرامی آپ کو بتاؤں کہ جو ہے پتھراؤ کا معاملہ بھی پیش آیا. BJP امیدوار اور رنیل گھوش کا پوسٹر پھاڑے جانے کے بعد ریاستی وزیر فرہاد گڑھ چیتلا میں ترنمول کانگریس اور BJP کارکنان کے درمیان زبردست تصادم کا واقعہ پیش آیا. کل رات دونوں فریقین کے درمیان پتھراؤ بھی ہوا جس میں کچھ افراد بھی زخمی ہوئے. BJP امیدوار نے چیتلا پولیس اسٹیشن میں اس تعلق سے شکایت بھی درج کی ہے. پولیس نے اس سلسلے میں جمعہ کے روز بتایا کہ اس واقعے کے دوران متعدد گاڑیاں بھی توڑ دی گئی تھیں. گھوش نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں الزام لگایا تھا کہ ترنمول کانگریس کے تقریباً 250 کارکنان نے ان پر ان کی پارٹی کے ساتھیوں پر اس وقت حملہ کیا جب وہ تھانے جا رہے تھے. ان کے ہی لوگوں نے ہمارے پوسٹر کو پھاڑے. بیک ناظرین گرامی خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس وقت مغربی بنگال میں ایک قسم کا جو ہے خونی الیکشن چل رہا ہے اگر اس طرح کہا جائے تو. اس میں ہوگی یہاں تک کہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, تصادم ہو رہا ہے. ہر طرف جو ہے اس وقت تناؤ اور ہر طرف تشدد دیکھا جا رہا ہے. خوف اور دہشت کا ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اسی ماحول میں شاید کوئی مخصوص پارٹی جو یہاں کے اقتدار میں قابض ہونے کی کوشش کر رہی ہے. ناظرین گرامی مہاراشٹر سے بہت ہی افسوسناک خبر آئی. ریاست مہاراشٹر کی دوسری راجدھانی ناگپور شہر سے متصل واڑہ نامی علاقے میں واقع کورونا سینٹر میں آگ لگنے کی وجہ سے 4 مریضوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ملی ہیں جبکہ مزید 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. موصولہ اطلاعات کے مطابق اسپتال میں زیر علاج 27 مریضوں کو دوسرے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا اور اسپتال کو مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا ہے. حکام نے بتایا کہ اسپتال میں 4 افراد کی لاشیں ملی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 2 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. ناگپور کے واڑہ میں واقع اسپتال میں 30 بستروں کی سہولت ہے جس میں سے 15 انتہائی نگہداشت یونٹ کے بیڈ تھے. ناگپور میونسپل کارپوریشن کی چیف فائر آفیسر راجندر جگے نے میڈیا کو بتایا کہ اسپتال کی دوسری منزل پر واقع ICU کے AC یونٹ سے آگ لگی تھی. آگ اس منزل تک ہی محدود رہی اور مزید پھیل نہیں سکی. آگ فی الحق وقت قابو میں کر لیا گیا ہے ان کا بیان ہے. لیکن ناظرین گرامی کووڈ سینٹرز میں کووڈ کے لیے مخصوص ہاسپٹلز میں بھارت کے مختلف اسپتالوں میں پیش آئی یہ آگ واردات اور یہ آگ حادثات نے جو تمام لوگوں کو تشویش میں ڈال دیا ہے. کس طرح ہے کہ ایک تو مریض ہوتے ہیں بھاگ نہیں سکتے اور بھی انتہائی نگہداشت یعنی ICU والے یونٹ میں اگر لگ جائے تو آپ اندازہ لگائیں کس طرح وہاں کے مریض خود کو بچا سکتے ہیں.
اس طرح کا واقعہ، اس طرح کا حادثہ دوہرا عذاب کا جو ہے باعث بن جاتا ہے، اس کی ہولناکی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے ہاسپٹلس اس سلسلے میں بالخصوص ICU کے جو یونٹس ہوتے ہیں وہاں پر جو خاص انتظامات نہیں ہو رہے ہیں، جس کو لے کر کے لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، بہار میں 30 اپریل تک مسجد کے دروازے بند ہو چکے ہیں، دیگر مذہبی مقامات پر بھی پابندی لگائی جا چکی ہے، لہٰذا کرونا کے بڑھتے انفیکشن کو دیکھتے ہوئے اسکول، کالج اور کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے علاوہ 18 اپریل تک بند کرنے کا جو اعلان کیا گیا، اس کے ساتھ اب مساجد کو بھی جوڑ دیا گیا ہے۔ مندر اور مسجد کے دروازے اس مہینے لوگوں کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ نتیش حکومت نے کورونا انفیکشن پر کنٹرول کے پیش نظر یہ قدم اٹھایا ہے۔ رمضان کی آمد کے موقع پر اس طرح سے مہاراشٹرا میں اور دیگر ریاستوں میں اس طرح کے اقدام کرنے کی وجہ سے جو ہے عوام میں اور بالخصوص مسلمانوں میں ایک قسم کی بے چینی پائی جا رہی ہے کہ جو ہے جو عبادت کا مہینہ ہوتا ہے، اس عبادت کے مہینے میں اس کی آمد سے پہلے ہی اس طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ایک لاک ڈاؤن کو لے کر کے مہاراشٹرا میں لگاتار عوام جو ہے ناراض بھی ہو رہے ہیں اور احتجاجات بھی کر رہے ہیں کہ جو ہے اس طرح جہاں پر جو ہے مختلف علاقوں میں الیکشنز میں بھیڑ جمع ہو رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ جمع ہو رہی ہے، لیکن وہاں کے علاقوں میں اس طرح کا کوئی جو ہے یہ لاگو نہیں کیا جا رہا، لیکن جو ہے دیگر علاقوں میں جو ہے اس طرح لاک ڈاؤن کے ذریعے سے عوام کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس طرح کے جو ہے الزامات سننے کو مل رہے ہیں اور عوام بھی بہت خفا ہے اس وقت ریاستوں کی جانب سے لیے جا رہے ہیں لاک ڈاؤن کے فیصلوں کی وجہ سے اور عبادت گاہوں کو اور منادر کو، مسجدوں کو بند کرنے کی وجہ سے۔ ناظرین گرامی، کورونا وائرس کے قہر سے جوجھ رہے برازیل میں ایک مریض کو اکیلا پن محسوس نہ ہو اس کے لیے ایک نرس نے بے حد ہی شاندار ترکیب نکالی، جس کی جم کر اس وقت پوری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے۔ نرس نے 2 دستانے لے کر ان کو آپس میں باندھا اور ان کے اندر ہلکا گرم پانی بھر دیا، اسے مریض کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ یہ کچھ اسی طرح تھا جیسے کسی نے چھونے پر گرمی کا احساس مریض کو ہوتا ہے۔ دراصل نرس کی اس ترکیب سے مریض کو چھوئے بغیر ہی انسان کی چھونے کا احساس ہو گیا۔ نرس کی اس شاندار کام کی سوشل میڈیا پر ہر جانب خوب تعریف ہو رہی ہے اور یہ تصویر اس وقت تک لاکھوں، کروڑوں، ملینز لوگوں نے شیئر کی ہے اور سراہنا ہو رہی ہے کہ کس قدر ایک بیمار کے ساتھ اپنے پن کا احساس کرانے کا ایک اچھوتا انداز ہے۔ نرس کے اس شاندار کام کی سوشل میڈیا پر ہر جانب خوب تعریف بھی ہو رہی ہے۔ نرس کی اس تصویر کو گلف نیوز سے جڑے صادق سمیع نے ٹویٹ کیا اور اب تک 1200 سے زیادہ لوگ اسے ری ٹویٹ کر چکے ہیں۔ کہا کہ تصویر کورونا وائرس سے جوجھ رہی دنیا کو دل کو چھو جانے والی تصویر کو بیان کرتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے آپ مریضوں سے دور رہتے ہوئے بھی انسانی لمس کا اس کو احساس دے سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں امریکی بحری بیڑے کو لے کر کے جو کہ ترکی کے پانیوں میں آ چکا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے جو ہے بحث جاری تھی۔ اب جو ہے اس سلسلے میں امریکہ نے ترکی کو سفارتی سطح پر اپنے بحری بیڑے کی بحر اسود آمد سے متعلق پیش کی اطلاع دے دی۔ ترکی ذرائع نے میڈیا کو بتایا کہ امریکہ نے مونٹریوکس کنونشن کے تحت ترکی کو 15 روز پہلے پیش کی اطلاع دی ہے کہ اس کے 2 بحری بیڑے بحر اسود میں ترکی کی سمندری حدود سے گزریں گے۔ دونوں بحری بیڑے 4 مئی تک بحر اسود میں قیام کریں گے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ یوکرین کی سرحد پر روس اپنی فوجی طاقت بڑھا رہا ہے۔ امریکہ یوکرین کے لیے روسی خطرے کو کم کرنے کے لیے اپنی بحری بیڑے بھیج رہا ہے تاکہ مسلح تصادم کو روکا جا سکے۔ مونٹریوکس کنونشن کے مطابق غیر بحر اسود کے ممالک کو اپنے بحری بیڑے بھیجنے سے پہلے متعلقہ ممالک کو آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پانی ترکی کے حدود میں آتی ہیں اس کو جو ہے اس وجہ سے ترکی کو اس وقت آگاہ کیا گیا۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ترکی روس کے قریب مانا جاتا ہے، وہ شاید شام کے مسئلے میں ہو یا دیگر کئی طرح اہم ترین مسائل میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ روس کے سلسلے میں یوکرین کو لے کر کے جس طرح کے بحری بیڑے امریکہ کی جانب سے بھیجا جا رہا ہے، اس میں ترکی کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اس کو لے کر کے الگ الگ بحث جاری تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ نے بحر اسود میں پروازیں شروع کر دی ہیں تاکہ روس کی بحری فوج کی نقل و حرکت کو مانیٹر کیا جا سکے۔ روس ایک بار پھر یوکرین کے علاقے کریمیا پر حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ روس نے اس علاقے پر 2014 میں قبضہ کر لیا تھا۔ روس یوکرین کے مشرقی علاقے دونباس میں باغی علیحدگی پسندوں کو مدد فراہم کر رہا ہے۔ 2014 سے اب تک ہونے والی جھڑپوں میں 13,000 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، لہٰذا یوکرین کو بچانے کے لیے یوکرین کا ہمیشہ سے امریکہ نے ساتھ دیا ہے اور یوکرین کے معاملے میں ہمیشہ سے جو ہے ترکی بھی ایک سنجیدہ مسئلے پر گفتگو سے اس معاملے کو حل کرنے کی طرف توجہ دیتا رہا ہے۔ ایسے حالات میں اگر امریکہ کے
پانیوں کا استعمال کر کے یوکرین کو بچانے کا اگر کوشش کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ روس سے ترکی کے تعلقات میں جو ہے بدمزگی پیدا ہوگی۔ اسی بات کو لے کر کے یہ اہم ترین سرخیاں یورپین ممالک میں ترکی کو لے کر کے کہ کیا کردار اس کا یہاں پر ہو سکتا ہے، اس لیے امریکہ پوری طرح سے 15 دن پہلے اطلاع کر چکا ہے۔ دوسری جانب اس کی بہت زیادہ گہری دوستی ہے رشیا سے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو یوکرین کو لے کر کے ہمیشہ مذاکرات کے سلسلے میں ترکی بات کرتا رہا ہے، تو ایسے حالات میں اس وقت ترکی کا امتحان ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں کہ اس وقت چین نے ایک مرتبہ پھر امریکہ کو جو ہے آڑے ہاتھ لیا ہے۔ چین نے کہا کہ مختلف ممالک میں امریکی فوج کی کارروائیوں سے ان ممالک میں انسانی المیوں نے جنم لیا۔ امریکہ کئی ممالک کی جغرافیائی حدود میں زبردستی کارروائیاں کرتا ہے، جس سے ان ممالک کی خارجہ پالیسی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، بلکہ ہوئے ہیں۔ چین کی سرکاری حمایت یافتہ تنظیم چائنا سوسائٹی فار ہیومن رائٹس اسٹڈیز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکہ نے کئی ممالک کو غیر ملکی جنگوں کا مرکز بنا دیا۔ ان جنگوں سے متاثرہ ممالک کے لاکھوں شہری اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان ممالک میں کئی ایسے انسانی المیے پیدا ہوئے ہیں جو انتہائی ہولناک ہیں۔ چین کی تنظیم نے کہا ہے کہ ان غیر ملکی جنگوں سے امریکہ کی منافقت اور خود غرضی کھل کر سامنے آئی۔ رپورٹ کے مطابق 1947 میں امریکہ کی یونان میں مداخلت سے شروع ہونے والی غیر ملکی جنگی جنوں کا دائرہ 2019 میں وینزویلا، کوریا، ویتنام، خلیج عدن، کوسوو، افغانستان، عراق اور شام تک پھیل گیا۔ چین کی NGO نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ طاقت کے نشے میں امریکہ ان جنگوں کے نتائج کی بھی پرواہ نہیں کی۔ امریکہ نے اپنے مفادات کے لیے دنیا کی کئی ممالک میں انسانی المیوں اور بحرانوں کو جنم دیا اور آج انسانی حقوق کا علمبردار بن گیا ہے۔ ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت چائنا امریکہ اس لیے آپس میں متصادم ہے۔ ایک تو کورونا کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے اس وقت کیا ہوا تھا ٹرمپ کے معاملے میں، لیکن یہاں uyghur مسلمانوں کو لے کر کے امریکہ کا میڈیا بہت زیادہ اس کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے، اور انسانی حقوق کی پامالی کو لے کر کے مسلمانوں سے جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے چینی حکومت کی جانب سے، اس کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں کی مختلف تنظیمیں چین امریکہ نے ماضی میں جو کیا اور اب جو کر رہا ہے اس کو لے کر کے جو ہے اس وقت شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جو ملک کو خود جو ہے کئی ممالک کو تباہ و برباد کر دیا، جنگی جنوں کی حدوں کو پار کر دی اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانیں لی، وہ آج ہمیں بتا رہا ہے کہ انسانی حقوق کیا ہے۔ تو اس وجہ سے چین نے ایک مرتبہ بہت ہی شدید اس وقت تنقید کی ہے امریکہ پر۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو میسور لے چلوں، کرناٹک کے، جہاں پر ایک مسلم بزرگ کی لائبریری کچھ شرپسندوں نے آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، 11 سال سے کنڑا کی کتابوں کو رکھ کر کے لائبریری چلا رہے تھے۔ یہ راجیو نگر کی سید اسحاق ہیں جن کی عمر 66 سال ہے۔ ان کو بہت زیادہ ستایا جاتا تھا، کچھ شرپسند لوگ جو ہے ان کو لائبریری ہٹانے پر مجبور کرتے تھے اور الگ الگ طرح کی جو ہے ان کو جو ہے لگاتار شرارت کرتے ہوئے ستانے کی کوششیں کرتے تھے۔ یہ خود سید اسحاق نے جو ہے الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے بھگوت گیتا کی کم سے کم 3000 کتابیں تھیں یہاں پر الگ الگ، اس کے علاوہ قرآن کی 3000 کتابیں تھیں اور 1000 اردو کتابیں تھیں اور 3000 جو ہے کنڑا کے الگ الگ موضوعات پر مشتمل کتابیں تھیں، اور یہ بہت پرانا ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کی جانب سے تحفے میں لا کر کے یہاں پر اس لائبریری میں کتابیں رکھنے کی وجہ سے اور اسحاق کی جانب سے چلائے جانے کی وجہ سے یہ لائبریری ویسے بھی مشہور تھی اور ایک ایسی زمین پر تھی جس زمین کو لے کر کے جو ہے مڑا جس کو کہا جاتا ہے، میسور کے جو ہے شہری ترقیات کے حدود میں آتا ہے، وہاں پر جو ہے بہت سارے شرپسند ہمیشہ ان کو جو تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اب حد یہ ہو گئی کہ جو ہے کل رات اس پوری لائبریری کو آگ لگا دی گئی، سوائے 2 کتابوں کی کوئی کتاب بچی نہیں ہے۔ اس کو لے کر کے چونکہ کنڑا کتابیں تھی، بھگوت گیتا تھی، قرآن تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں، اس وقت یہ خبر جو ہے ملکی سطح پر سرخیاں بنا رہی ہے کہ کس طرح ایک لائبریری کو کچھ شرپسند افراد اپنی ذاتی مقاصد کے لیے آگ لگا سکتے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر کتاب کے ایک ذخیرے کو آگ لگا سکتے ہیں، کہتے ہوئے اس وقت بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جو ہوا وہ بہت ہی غلط ہوا۔ اس شخص کے ساتھ پوری لائبریری کی کتابوں کو آگ لگانا تھوڑے بہت جگہ کے لیے اور ذاتی جو مقصد کے لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ اس سماج میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں
محبت کا حسین اعزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات